जी Q1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं Q1 TV और मैं हूं आपका कमर इकबाल जतोई। आज एक ख्याल आया कि क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं जिसमें पाकिस्तान के शहरों के पुराने नाम भी बताएं और नए नाम भी। जब ये ख्याल आया तो मैंने YouTube पर सर्च किया तो मुझे दर्जनों ऐसी वीडियो नज़र आईं जिनमें पुराना नाम लिया गया और नया नाम, पुराना नाम, नया नाम, पुराना नाम, नया नाम। कोई वजह तस्मिया कहीं भी नहीं थी कि आखिर ये पुराना नाम था और ये नाम रखा गया है नया, तो किस वजह से रखा गया, क्या उसका कोई पस मंज़र है, तो कहीं भी मुझे तो नज़र नहीं आया। फिर मुझे ख्याल आया चलो मुझे अल्लाह ने जो इल्म दिया है या जो मेरा मुतालिया है, जो मेरा मुशाहिदा है, उसके मुताबिक मैं बात करूं। और मैं बात करूंगा पहले अपने शहर ज़िला रहीम यार खान से। आपको इल्म है या नहीं तो मैं बता दूं कि रहीम यार खान का पुराना नाम तारीखी अलोर या अलोर, ये सबसे जो कदीम नाम हमें रिसर्च के दौरान मिला है वो यही है। उसके बाद इसका नाम पड़ा पतन। पतन किसकी वजह से है, क्यों है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मगर मज़ीद बता दूं पतन मीनारा की वजह से इसका नाम। फिर इसका नाम तारीख में हमें मिल रहा है फुलवड्डा। फुलवड्डा जानते हैं आप किसे कहते हैं? बड़ा फूल। हमारा रहीम यार खान है भी एक फूल, जिसने उसे बड़ा फूल रखा है तो उसकी मेहरबानी। फिर इसका नाम पड़ा नौशहरा। नौशहरा काफ़ी देर तक चलता रहा, मगर जब अंग्रेज़ आया और उसने 1875 में रेलवे लाइन बिछाई तो उसके बाद मेन रेलवे लाइन पर 3 शहर ऐसे आ गए जिनका नाम नौशहरा था। एक सूबा पख्तूनख्वा सूबा सरहद में नौशहरा, एक सूबा सिंध में नौशहरा और एक हमारा ये नौशहरा। रेल के निज़ाम में ये बड़ा खलल पड़ रहा था कि भाई 3 नाम थे, तो इसमें रेलवे हुकाम सोच रहे थे कि किस शहर का नाम तब्दील किया जाए कि इन्हीं दिनों नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खां चहारुम के बड़े बेटे जो कि उस वक्त 9 उम्री में थे, रहीम यार खान अब्बासी, उनका एक हादसे में इंतकाल हो गया। तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने अपने बेटे की याद में, क्योंकि वो इस सियासत का मालिक था, वो जिसका नाम जो रखता, तो उन्होंने इस नौशहरा का नाम तब्दील करके रहीम यार खान रख दिया। खैर हम ये भी समझते हैं कि जो आज रहीम यार खान शहर के मालिक और करता धरता बने बैठे हैं, उन्हें भी इल्म नहीं होगा कि उनके शहर के पुराने नाम क्या क्या थे और कब कब तब्दील हुए। हम आगे चलते हैं। यक्का रहीम यार खान भी तो ना खाड़ो ना, नहीं संगू सारा अपना शहर है, जो टुरूँ आज केड़े पासे टुरूँ। अब हम जा रहे हैं फैसलाबाद की जानिब। फैसलाबाद का नाम, पुराना नाम लायलपुर था। लायलपुर ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जो गवर्नर ऑफ द पंजाब यानी कि मुत्तहदा हिंदुस्तान था ना, तो उसके जो गवर्नर ऑफ द पंजाब थे उनका नाम था सर जेम्स ब्रॉडवुड लायल। 1872 से 1887 तक गवर्नर रहे। जब उनकी रहलत हुई, अंग्रेज़ सरकार ने अपने गवर्नर की याद में एक शहर बसाया और उसका नाम रखा लायलपुर। जब शाह फैसल शहीद हुए तो उनकी याद में उस वक्त के वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उनको खराजे अकीदत पेश करने के लिए उनकी याद में लायलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रख दिया। अच्छा जी, फैसलाबाद का तो आपने सुन लिया। चलो अब हम आते हैं साहिवाल की जानिब। साहिवाल का नाम जो है वो पुराना नाम मिंटगुमरी था। तो मिंटगुमरी क्यों था? अंग्रेज़ सरकार के गवर्नर होते थे, गवर्नर पंजाब सर रॉबर्ट मिंटगुमरी। तो वो 1859 से 1865 तक गवर्नर रहे। तो जब वो वफात पा गए तो फिर उनकी याद में, क्योंकि उन दिनों अंग्रेज़ सरकार शहर बसाती थी, अंग्रेज़ सरकार शहर उजाड़ती नहीं थी, तो उन्होंने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने उस सर रॉबर्ट मिंटगुमरी के याद में उसका नाम, शहर का नाम रखा मिंटगुमरी। तो 1965 में जब हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, तो फिर
بہت سارے بکھیڑے پڑے, ہم نے بہت سارے شہروں کو مسلمان کر دیا, تو اس کو بھی منٹ کمری سے ہٹا کر اس کا نام وہاں پر جو آبادی بسنے والی تھی, کہتے ہیں کہ ساہی قوم جو ہے جٹ برادری کی وہ وہاں پر زیادہ تھی, ان کی وجہ سے اس کا نام ساہیوال رکھا گیا. چلو تھوڑی دیر کے لیے سندھ نہ چلے جائیں, آپ پنجاب سے تھوڑا سا پھر آئیں گے پنجاب, پھر واپس جائیں گے بلوچستان جائیں گے, تو پھر ہم جا رہے ہیں سندھ میں. سندھ میں جو نواب شاہ ایک اس وقت بے نظیر آباد ایک شہر کا نام ہے, اس کا پرانا نام نواب شاہ تھا. وہ سید نواب شاہ صاحب تھے, وہ رولت فرما گئے تھے, اس علاقے کے بڑی ایک معتبر ہستی تھی, ان کے نام پر ان کی یاد میں شہر بسایا گیا, تو اس کا نام نواب شاہ رکھا گیا. بہرحال تاریخی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ اس علاقے کا نام پہلے نصرت تھا, پھر 1909 میں جب وہ سید نواب شاہ کی یاد میں اس کا نام نواب شاہ رکھا گیا, پھر جیسے آپ کو علم ہوگا کہ 2008 میں اب اس شہر کا نام بے نظیر شہید کے یاد میں بے نظیر آباد رکھا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں حیدرآباد. حیدرآباد کا پرانا نام جو تھا وہ نیرون کوٹ تھا, پھر 1768 میں اس کا نام حیدرآباد رکھا گیا. پھر بلوچستان چلتے ہیں, وہاں کا شہر کا نام ہے یوب. یوب بلوچستان کا شہر ہے, اور اس کا نام پہلا تھا فورٹ سنڈیمین. یہ بھی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک آفیسر تھے, تو انہوں نے یہ شہر بسایا اور اب اس کا نام زیوب رکھ دیا گیا. یہ 30 جولائی 1976 کو اس کا نام تبدیل کیا گیا. جیکب آباد کا پرانا نام خان گڑھ تھا, اور خان گڑھ کو بسایا, خان گڑھ کیونکہ ایک قصبہ تھا تو اس کو اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک بریگیڈیئر ہوتے تھے, ان بریگیڈیئر کا نام ہے بریگیڈیئر جنرل جان جیکب. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھے ایک عہدیدار, تو ان کی یاد میں, کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ وہاں شہر, پھر اس شہر کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا, اور ان کی یاد میں ان کا نام اس علاقے کا یعنی کہ خان گڑھ کا نام رکھا گیا جیکب آباد. بلوچستان, سندھ, پنجاب, تھوڑا سا سرائکی علاقے میں آ جائیں. سرائکی علاقے کا ایک بڑا شہر, ایک بڑا نام ملتان. ملتان تاریخی حوالے سے 5000 سال پہلے کا شہر ہے, اور ملتان ان 2 شہروں میں شمار ہے جو 5000 سال پہلے بھی آباد تھے اور آج بھی آباد ہیں. ملتان کا پہلا نام, تاریخی حوالوں میں جو نام ہمیں ملے ہیں ان میں سب سے قدیم نام اس علاقے کا کشت پور ہے, پھر اس کا نام ہانس پور سامنے آیا, پھر اس کا نام سناب پور سامنے ہے, پھر اس کا جو سب سے جدید نام سمجھیں وہ جو سامنے آیا ہے, جو ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ہیں, مول استہان. مول کہتے ہیں بنیاد کو, استان کہتے ہیں جگہ کو, یعنی کہ مول استہان یہ بنیادی جگہ ہے. اور اس میں ملتان یوں سمجھیں جیسے ہم مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے, جتنی خانہ کعبہ کی اہمیت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوؤں کے نظریے کے مطابق پرہلاد بھگت ان کا ایک اوتار تھا, بھگوان تھا, یہ اس کی جنم بھومی ہے. ملتان ان کے لیے خانہ کعبہ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں جس طرح کرتارپور کے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں, اگر کبھی حکومتیں سوچیں اگر یہ ملتان کے گیٹ ہندوؤں کے لیے کھول دیے جائیں تو میرے خیال 1.5 ارب سے 2 ارب ہندو جو ہیں ان کے لیے خانہ کعبہ ہے. تو کتنے ہندو یہاں آئیں گے؟ یہاں پر ملتان کی یا پاکستان کی کتنی ترقی ہوگی, کتنا زر مبادلہ آئے گا. خیر یہ حکومتوں کا کام ہے, ہم جیسے لوگ تو بولتے رہیں, کیا فرق پڑتا ہے. بلکہ ہماری پکڑ تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے اتنے نازک موضوع پر بولا کیوں, آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ ایسے موضوع پر بولیں. خیر ہم نہیں بولتے بابا. واپس آتے ہیں ملتان کی طرف. کہا یہ جاتا ہے کہ مول استان سے یہ پھر سکڑ کر مولتان ہوا, پھر مولتان کا مزید سکڑا ہوا تو یہ ملتان بن گیا. ملتان اس وقت بڑی اہمیت کا حامل شہر ہے. تاریخی لحاظ سے پاکستان میں آباد قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے. ملتان میرا مٹھڑا ملتان. ملتان سے ہم لاہور چلتے ہیں. لاہور کا میں نے بڑی ریسرچ کی کہ لاہور کی کوئی ایسی چیز
سمجھ آ جائے جو ہم کہیں یہ 2000 3000 4000 سال پرانا شہر ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ جب میں یہاں آیا تھا، یقینی بات ہے وہ 900 سال پہلے یہاں آئے تھے، تو ملتان جو انہوں نے لکھا ہے کہ جو لاہور ہے یہ راوی کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی ہے، جبکہ میں ملتان گیا تو ملتان ایک بہت بڑا شہر ہے، یعنی کہ ملتان کے سامنے لاہور کی ایسی کوئی حیثیت نہیں، مگر اب سب پورے ملک کے آگے لاہور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل شہر ہے۔ لاہور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا تاریخی حوالے سے کہ اس کا نام محمود کوٹ تھا، کوئی کہتا ہے محمود پور تھا۔ اچھا، ایک اور بات بھی ریسرچ کے دوران سامنے آئی، میں سارے چیزیں سامنے رکھ رہا ہوں، آپ جو بھی رکھیں، کہ اس کی جو بنیاد ہے اس شہر کی وہ شہزادہ لو ولد راما چندر نے رکھی تھی۔ بہرحال واللہ علم بالصواب۔ اچھا، ہم کیپٹل نہ چلیں اپنے، اسلام آباد ہمارا دارالحکومت ہے بابا۔ اسے 1960 میں جنرل ایوب خان نے کراچی سے یہاں منتقل کیا، اس جگہ پر، یہ اسلام آباد والی جو جگہ ہے اسے راج شاہی کہا جاتا تھا، تو یہاں پر ایک شہر بسایا گیا۔ حالانکہ کہا یہی جاتا ہے کہ ان دنوں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ سب سے جو محفوظ ترین علاقہ ہے وہ ہے ڈیرہ غازی خان، اگر کیپٹل بنانا ہے تو ڈیرہ غازی خان کو بنایا جائے، مگر خیر بابا جن طاقتوں نے فیصلہ کون قوت رکھنی ہے تو ان میں تو کوئی ڈیرہ غازی خان کا بندہ نہیں تھا، تو پھر فیصلہ کیسے ہو سکتا تھا ڈیرہ غازی خان کے حق میں؟ خیر، تو اسلام آباد یہاں بسایا گیا، اور یہ 1960 میں جنرل ایوب خان نے بسایا۔ اس جگہ کا پرانا نام راج شاہی تھا۔ اب ہم اگر آ جائیں سیالکوٹ، تو سیالکوٹ کا نام کہا جاتا ہے کہ اس کا نام پہلے سلما کوٹ تھا اور اس سے پہلے سگالا تھا۔ اٹک بھی ایک پرانا شہر ہے، بڑا قدیم شہر ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پرانا نام کیمبل پور تھا، پھر یہ 1978 میں اس کا نام اٹک رکھا گیا، وجہ تسمیہ مجھے نہیں پتا۔ البتہ اب چلیں نا تھوڑی دیر کے لیے کراچی، تو کراچی کا پرانا نام جو کہا جاتا ہے کلانچی، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اگر آپ اسے پیچھے چلے جائیں تو پھر اس کا نام تو تاریخی والوں سے تو اس کا نام دیبل آتا ہے، کیونکہ محمد بن قاسم کی اگر تاریخ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ دیبل کے ساحل پر میں لنگر انداز ہوا، تو محمد بن قاسم ادھر ہی لنگر انداز ہوا تھا نا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا نام پرانا نام دیبل آتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد اس کا نام جو ہے وہ کلانچی بھی آیا اور کلاچی بھی آیا۔ بہرحال اب اس کا نام کراچی ہے اور یہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام شالکوٹ تھا، اور پشاور جو ہے یہ صوبہ پختونخوا کا دارالحکومت، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا نام پرشاپور تھا۔ پھر آ جاتا ہے یہ پاک پتن، چھوٹے شہر کہہ لیں، تو اس کا نام اجودن تھا۔ پھر جو جسے اب چارسدہ کہا جاتا ہے اس کا نام پش کلاوتی تھا۔ پھر کوئی ایسا رجحان آیا 1965 کی جنگ کے بعد تو کہ ہم نے جگہوں کو اور شہروں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا۔ پھر جو پیپری ہے اس کا نام بن قاسم رکھ دیا گیا، جو ہندو باغ تھا اس کا نام مسلم باغ رکھ دیا گیا، اور جو رودینا تھا اس کا نام سوات رکھ دیا گیا، جو کرشن نگر تھا اس کا نام اسلام پورہ رکھ دیا گیا، جو رام گلی تھی اس کا نام رحمان گلی رکھ دی گئی، پھر جو کمار پورہ تھا اس کا نام غازی آباد رکھ دیا گیا، جو بھائی پیرو تھا اس کا نام پھول نگر رکھ دیا گیا، جو منٹ گمری ہال تھا اس کا نام، ہالوں کے نام بھی ہم نے مسلمان کر دیے جناب۔ جو منٹ گمری ہال تھا انگریز تھا نا منٹ گمری، تو ہم نے اسے مسلمان کر دیا، منٹ گمری ہال کا نام قائد اعظم ہال رکھ دیا۔ پھر ہم نے لارنس گارڈن کو جو عیسائی سے مسلمان کیا اسے باغ جناح رکھ دیا، پران رتھ روڈ کو ہم نے نشتر روڈ بنا دیا، کوئنز روڈ کو ہم نے فاطمہ جناح روڈ بنا دیا، ٹیمپل اسٹریٹ کو ہم نے حمید نظامی صاحب اسٹریٹ بنا دی، ڈیوس روڈ کو ہم نے مسلمان کیا اور آغا خان روڈ رکھ دیا، پھر موتی لال نہرو روڈ کو ہم نے پھر مسلمان کر دیا، جگر مراد آبادی روڈ رکھ دیا، پھر ہم نے جین مندر روڈ کو مسلمان کیا، بابری مسجد روڈ رکھ دیا، شادمان چوک کو ہم نے پھر سکھ کر دیا اور اس کا نام بھگت سنگھ چوک رکھ دیا، پھر ہم نے منٹو پارک کو اقبال پارک رکھ دیا، اور پھر ہم نے رام باغ کو آرام باغ رکھ دیا۔ کیسے مسلمان کیا ہم نے جگہوں کو، ہم نے محلوں کو مسلمان کیا ہے۔ تھانہ سٹی کے سامنے ایک محلہ نظر آپ کو آتا ہے، اندر گلی کی جانب جائیں تو اس محلے کا نام تھا محلہ مڈو مینگوال۔
اب ہم نے اس کا نام گلشن علی رکھ دیا ہے. اور کئی محلے ہیں, طوطا رام ہے, سدیوال ہے, چوڑی گراں ہے. خیر ہم نے تو خانپور میں کئی محلے بھی ہم نے مسلمان کیے ہیں کہ محلوں کے نام تبدیل کر دیے ہیں. خاص طور پر جو یہ چوڑی گراں ہو گیا یا طوطا رام ہو گیا, سدیوال ہو گیا, ایسے کئی محلے ہم نے مسلمان کیے ہیں. خیر ہم اب کیا گلیوں اور محلوں میں جائیں, چھوڑیں اس بات کو. جی تو ناظرین, آپ کو ہم نے شہروں کے نام بتائے, ممکن ہے آپ نے پہلے بھی سنے ہوگے. ممکن ہے ناظرین آپ کو کبھی سوشل میڈیا پر یہ تو آپ نے کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ اس شہر کا نام یہ تھا, یہ اس کا یہ اور یہ, مگر اس طرح تفصیل سے اور وجہ تسمیہ, نام تبدیل کرنے کی وجہ, تاریخ یا سن یا اس کا پرانے نام کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی ہے. یقیناً آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. بہرحال ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے, آپ بھی تو ہمارے ساتھ جڑے نا. آپ نے بڑی مہربانی کی, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جڑے رہیے Q1 TV کے ساتھ.